अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इतवार के दिन जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये 16वां दिन है जंग का, और मैं ये वीडियो जो है 15वें दिन पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई अपडेट या चेंज आता है एक दिन के अंदर तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इतवार के दिन हम काम नहीं करते तो हम ये प्री रिकॉर्ड करते होते हैं वीडियोज़। हमारा पड़ोसी ईरान बहुत जांबाजी के साथ, बहुत दिलेरी के साथ अपनी जंग लड़ रहा है, वो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है अपनी, और बहुत सी टाइमलाइन से मुतल्लिक और कि कब कैसे क्या हुआ इनसे मुतल्लिक आर्टिकल्स और वीडियोज़ आपने यकीनन देखे होंगे। लेकिन कुछ बड़े बिग पिक्चर क्वेश्चंस हैं जो पूछना आज के दिन बड़े ज़रूरी हैं। ये 7-8 सवाल हैं और इनमें से मैं एक पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मैं अपने आप से भी पूछते हैं, यकीनन आप भी पूछते होंगे कि इसराइल नई से नई जंगें शुरू करने में क्यों नहीं रुकता। ये क्या चीज़ है इसराइल के अंदर जो तब्दील हुई है, या ऐसी कोई इसराइल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई है, या शुरू से है। इसको समझना, इनकी साइकी को समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दो किस्म के लेवल का शिफ्ट हुआ है 7 अक्टूबर के मुज़ाहमतकारों के मुजाहिदे के बाद। एक तो इजरायली माशरत के अंदर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया, जिस तरह से वो अरब को व्यू करते हैं, जिस तरह से वो अपने मुखालिफिन को व्यू करते हैं, और जिस तरह से वो अपने आप को व्यू करते हैं, और अपने रोल इन हिस्ट्री, जिस तरह एक तसव्वुर होता है हर कौम का कि हिस्ट्री के, तारीख़ के, इतिहास के पन्नों में मैं कहाँ पे फिट आता हूँ बहैसियत फ़र्द और बहैसियत कौम। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि इज़राइल की स्ट्रेटीजिक जो है एक आप कह लें फ़िक्र है, सोच है, वो भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। और उसको समझते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ है। इजराइल के अंदर एक हमेशा से एक डीप लॉन्ग स्टैंडिंग ताकत की जो एक ख्वाहिश है ना, एक बड़ी मैस्कुलिन सेंटर्ड माशरत पैदा करना, एक बड़ी फेक मैस्कुलिनिटी। ये एक सहाफ़ी हैं डैन कोहन, जो कि ख़ुद यहूदी नस्ल हैं, और मेरी उनसे एक दफ़ा इंटरव्यू भी हुए हैं, और उनके एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, किलिंग गाज़ा। तो ये 2013-14 की जब लड़ाइयों के अंदर ये अपने एक सहाफ़ी साथी के हमरा दाखिल हो गए थे गाज़ा के अंदर बड़ी मुश्किलात से। इन्होंने भी ये कहा था कि इजरायली माशरत बड़ी एक फ़ेक मैस्कुलिनिटी ना हर वक्त उसको ना प्रोजेक्ट करती रहती है। वहाँ मर्द जो होते हैं वो अपनी बेजा के तौर पे आवाज़ें भारी करके गुफ्तगू करते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे कि उनकी कनेसेट में या उनकी स्ट्रीट वीडियोज़ में एमी जो उनके मदद होते हैं, ख़ास तौर पे सेकुलर इसराइली, यानी गैर मजहबी इसराइली, जो कि सबसे कट्टर तबका वो है, यानी जो कट्टर ज़ायोनिस्ट ज़्यादातर हैं, वो सेकुलर इजरायली होते हैं। वो आवाज़ें भारी करके बोलते हैं, अपने आर्ज आइन इस तरह के अल्फाजों को ना बड़ा गटरली वोकलाइज करके बोलते हैं, जैसे कि हम अरब की तरह नेटिव हैं ज़मीन के, जैसे हम देहाती हैं, बड़े कोई पक्के दक्के धूप में रहने वाले। हालांकि जब आप उनको देखते हैं कि जब वो सेटलर ख़ास तौर पे दही इलाकों में रह रहे होते हैं तो उनकी जिल्द गोल्डन ब्राउन नहीं होती, उनकी जिल्द फट के लाल हो जाती है धूप से, क्योंकि वो हकीकी तौर पे उनके होंठ हमेशा उखड़े हुए होते हैं, क्योंकि हकीकी तौर पे वो देहाती लोग नहीं हैं, वो उस देहाती माहौल में नहीं रह पाते हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको इसकी कि अक्सर व बेशतर इजरायली जो सिटीजन्स हैं, यहूदी यानी यहूदी नस्ल जो हैं, उनको पॉलन से एलर्जी है, और वो भी ऑलिव ट्री के पॉलन से। यानी पूरी दुनिया में जहाँ से जैतून का दरख्त आता है, जहाँ से जैतून की तेल आता है, जहाँ से जैतून की फल की काश्त होती है, उसका पॉलन यानी उसका रस, जिससे वो अपनी जो बीज का रस होता है जिसको फेंका जाता है, जैसे नस्ल बढ़ती है एक पौधे की, उसी से वो एलर्जिक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे बड़ी वो मैस्कुलिन, हर जगह राइफ़ल लटका के फिरना। आपने कभी देखा हो टेलीविज़न प्रोग्राम में भी राइफ़ल रखते होते हैं इजरायली, ख़वातीन राइफ़ल लटकाती हैं। जब वो इबादत करने अपनी अपनी वो गिरिया वाली दीवार पर जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे पिस्टल या राइफ़ल लटका के सिविलियन घूमते हैं। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी कहाँ से आती है? ये हॉलोकॉस्ट मिथोलॉजी या नैरेटिव से आती है। हर कौम की कोई माइथोस होती है, और हर वो 1-2 सदी के बाद उसकी तजदीद होती है, और वो एक नए उसकी डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो जो पिछले 1 सदी की कम से कम जो पूरी मैथोलॉजी है यहूदी नस्ल लोगों की, ख़ास तौर पर सोहयूनी यहूदियों की, वो हॉलोकॉस्ट के एक सर्वाइवल की दास्तान है। अक्सर व बेशतर इंटरनेट पे आप देखते हैं, और नौजवान नस्ल के अंदर ख़ास तौर पे वो ठट्ठे और मज़ाक में उड़ा दी जाती है कि यार ये इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है वाली बात। यानी कभी जापान की मिसाल दी जाती है कि यार इस पे 2 न्यूक्लियर बम गिरा दिए गए हैं, और ये कभी कोई चूँ चाँ नहीं करता। कभी किसी और मुल्क की बात की जाती है, कभी किसी और मुल्क की। लेकिन ये इनकी साइकी ख़ास तौर पर इसको लेके बहुत ज़्यादा तगड़ी डेवलप हुई हुई है, क्योंकि इन्होंने उस मिथ को बहुत ही एग्जैजरेट भी किया, पॉपुलर कल्चर में बार बार दाखिल किया। हत्ता कि एक लतीफ़ा बन चुका था कि हॉलीवुड में कि जब आपको ऑस्कर चाहिए किसी फ़िल्म के लिए तो आप हॉलोकॉस्ट से मुतल्लिक फ़िल्म बना दो, तो वो यहूदी जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं वो बड़े खुश होते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि आपको ऑस्कर दिलवा दिया जाए। तो हॉलोकॉस्ट मिथोलॉजी, उसकी एक मजहबी जैसे फ़िक्र क्रिएट करना, और उसमें से 2 शब्द बड़े अहम निकले, 2 अल्फाज बड़े अहम निकले हैं, वो है नेवर अगेन।
اب ہر چیز پہ آپ یہودیوں سوچتے ہیں، وہ نیور اگین کے الفاظ ہمیشہ بولا کرتے ہوتے ہیں، اور نیور اگین کے تصور سے یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر سے مثال کے طور پہ آپ اخلاقی سبق نکال سکتے ہیں کہ اگر ایک قوم کو آن میس بڑے بہیمانہ دردناک طریقے سے ذبح کیا گیا خدا نخواستہ آج سے 50 60 100 سال پہلے، ہم آئندہ کبھی یہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ جتنا کہ آپ کو اور مجھے ایک مورل سبق لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں نا، سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نیور اگین، اور ایک طرف آپ واقعی میں ایک لائیو یوٹیوب کے اوپر نسل کشی کر رہے ہیں، ایک پوری جوانی کا قتل کر رہے ہیں غزہ کے اندر، اور بھوک ننگ سے پیاس سے لوگوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں معصوموں کو. تو یہ نیور اگین ایک مورل پیراڈائم نہیں ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک مورل ایگزیم بنتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسے کسی قوم کو قتل نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو دڑبے میں بند کر کے ذبح کیا جائے اور ان کو بھوکا ننگا رکھا جائے. ان کے نزدیک یہ ایک پاور کا ایگزیم ہے، یہ ایک کلیہ ہے طاقت کا. اٹ از اے میکسم فار اسٹرینگتھ. یہ کہتے ہیں کہ نیور اگین سے مراد یہ کہ ہم اتنے قوی ہوں گے، ہم خود اتنا ظلم برپا کریں گے اپنے مخالفین پہ کہ وہ کبھی ہمارے خلاف آئندہ نہ کھڑے ہو پائیں. اور یہ ان کی مذہبی میتھولوجی اور ان کی سیکولر میتھولوجی یعنی ہالوکاسٹ اور ان کی کتاب اور اس کے مذہبی حوالوں میں سے آپ دونوں کے درمیان دیکھیں گے. اب عملیک والحوالہ، اب آپ نے یقیناً جنگ کے سٹارٹ میں سنا ہوگا کہ ہمارے مخالفین عملیک ہیں، اور یاد کرو کہ جب تم عملیک پہ ٹوٹ پڑے تھے تو تم نے ان کے عورتیں، بچے اور حتیٰ کہ ان کے گدھے بھی مار دیے تھے اللہ کے حکم سے، اور یہی بہتر طریقہ ہے ان سے لڑائی کرنے کا. اب یہ ایک مذہبی کتاب کی ایسی موٹیویشن دینا، اس کے درمیان یعنی ایک بالکل جو پیور ریلیجس ریٹرک ہے، اور ایک سیکولر نیریٹیو کہ ہم مظلوم لوگ ہیں جن کو ہر بستی سے یورپ میں سے نکال دیا گیا کیونکہ ہم اللہ کے یعنی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس صرف ظلم کیا اس لیے جاتا ہے کیونکہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے سے جیلسی میں، جلنے میں، دشمنی میں جو ہے مخالف قومیں جو جینٹائلز ہیں، جو ڈنگر قومیں ہیں دنیا کی، وہ ہماری دشمنی میں ہمیں ہر جگہ سے نکال کے ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں، ہماری زمین ضبط کر لیتے ہیں اور عورتوں کو ہماری باندھی بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس دو کے درمیان طاقت کا جب سنگولر obsession ہوتا ہے اور وہ سائیکی جب ہٹ ہوتی ہے مزاحمت کاروں سے 7 اکتوبر کو، تو وہ فریکچر جو ہے وہ irreparable اسپائرل میں ایک قوم کو ڈال دیتا ہے. یعنی آپ 100 سال سے ایک قوم کی میتھولوجی بنائیں، اس کو کولیکٹیولی آپ ریٹرک دیں، لٹریچر کی مثالیں دیں. مطلب آپ کو مثال دیتا ہوں، نیوکلیئر پروگرام، نیوکلیئر آپشن کیا ہے اسرائیل کی؟ بائبل سے نکالا ہوا سیمسن آپشن. سیمسن جس طرح وہ ان کا ایک مذہبی پیشوا تھا جس نے جو ہیکل ہے سلیمانی اس کو اپنے اوپر گرا لیا تھا، اس کے ستون گرا دیے تھے تاکہ مخالف فوج بھی مر جائے اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے اس کے اندر. اب یہ مذہبی مائتھولوجی اور ریٹرک کا پورا آپ فریم ورک دیکھیں 100 سال کا، اور اس میں صرف اور صرف اسٹرینگتھ، چاہے وہ مال کا اکٹھا کرنا ہو، چاہے وہ ملٹری ٹیکنالوجیز کو اکٹھا کرنا ہو، چاہے وہ دنیا کے اقوام کے حکمرانوں کو، بڑوں کو انٹریپ کرنا ہو، کمپرومائز کرنا ہو، ان کو اپنے قید کنٹرول میں لانا ہو. یہ ساری طاقت ایکیومولیٹ کرنے کے بعد، اتنے بڑے سیکیورٹی اپریٹس کریٹ کرنے کے بعد، لٹرلی ٹنلز کے اندر ٹریننگ کرنے والے، اسلحہ بنانے والے، ہوم میڈ راکٹس، ہوم میڈ سنائپرز، ہوم میڈ رائفلیں بنانے والے، سادی سیکنڈ ہینڈ پینٹ قمیضوں میں، جینز پتلونوں میں، ٹریک سوٹوں میں، پھٹے جاگروں میں، کئی بار ننگے پیر، ہزاروں کی تعداد میں، وہ لوگ جو کہ ایک پریزن پاپولیشن ہے، آپ کے بنائے ہوئے میٹرکس کا پریزن، اس میں سے باہر نکل آئیں، اور وہ آپ کی سب سے ایلیٹ فورس کو، یعنی جس طرح SSG ہوتی ہے یا مرین کور ہوتا ہے، وہ آپ کی سب سے ایلیٹ گولانی بریگیڈ کو آگے ایک دن کے اندر پھینٹی لگا دیں. اب یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے جس کے بعد ریکوری ناممکن ہوتی ہے ایک معاشرے کے لیے. اب اگر اسرائیلی معاشرہ رکے گا جنگ کے حالت سے اور وہ ایک منٹ سانس لے گا سکھ کا، تو وہ خود احتسابی پہ جب اترے گا تو معاشرے میں سائیکولوجیکل فریکچر ہوئے گے. جب سائیکی فریکچر ہوتی ہے تو وہ قوم کا تصور جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. ایک کانسیپٹ ہے نا کہ پاکستان میں جب بنگلہ دیش کی سیپریشن ہوئی ہے، ہم آج تک اسے سائیکولوجیکلی ریکور نہیں کیے. ہمیں نئی سے نئی آئیڈینٹیٹیز اپنی تراشنی پڑی تھی. یہاں پر اگر آپ کبھی کسی کا سنیں، جب بزرگ لوگ سڑکوں پہ وغیرہ پہ جاتے تھے بازاروں میں ان دنوں میں، بڑی جو تب وہ جوان تھے وہ لوگ، تو وہ براہ راست ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا کرتے تھے لوگ بازار میں، منڈی کے اندر کھانا کھاتے ہوئے، ہوٹل کے اندر، بازار کے اندر.
ایک قوم کی جب سائیکی کو اس طرح سے فریکچر کر دی جاتا ہے، بریک کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ایک وائلنٹ اسپائرل میں جاتی ہے. یہ آپ کو نظر آئے گی ریالٹی ہے کہ کیوں اسرائیل اب رک نہیں سکتا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس وقت ایک ٹیکنیکلی 7 فرنٹ وار کو پروسیکیوٹ کرنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ لیبنان کے خلاف ہو، چاہے وہ غزہ/ویسٹ بینک کے خلاف ہو یعنی فلسطینیوں کے خلاف ہو، چاہے وہ سیریا کے خلاف ہو، چاہے وہ مصر کے خلاف اگریشن ہو اس کی، چاہے وہ جارڈن کے خلاف اگریشن ہو اس کی، چاہے وہ جنرل گلف ممالک GCC ممالک کے خلاف اگریشن ہو، اور پھر عملیک حامان کے بیٹے اس کے مطابق ایران کے خلاف ہو، جس کو اس کا اپنا وہ مذہبی دشمن بنا بیٹھا ہے. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں، 100 پوچھیں، 200 پوچھیں، آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی، اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. یہاں پہ میں ضمن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے ہمارے لبرل انٹیلیجنسیا سے پاکستان میں کہ صرف اور صرف یہ نیتنیاہو کا یا مذہبی پارٹیوں کا، لیکوڈ پارٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے. بالکل نہیں ہے. اجتماعی اسرائیلی سائیکی میں اور اسٹریٹجی میں فریکچرنگ آئی ہے. اگر آپ دیکھ لیں مثال طور پہ لبرل اپوزیشن لیڈر وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اسرائیل کا حق ہے مصر سے عراق تک، اور وہ مائک حقبی سے اتفاق کر رہے ہیں. جو مائک حقبی وہ ایک گدھا سا سینیٹر ہے امریکہ کا جس نے انٹرویو دیا تھا ٹکر کارلسن کو، اور یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو عراق سے لے کے مصر تک یہ زمین سنبھال لیں، ہمیں کیا حرج ہے. تو یہ انتہائی لبرل جو اپوزیشن لیڈر ہیں، یائر لپیڈ جو ہے، یہ لبرل پارٹی کے مانے جاتے ہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں، ہم بھی یہ فرام دی ریور ٹو دا سی یعنی جو ہمارا ورژن ہے اس کا، ہم اپنی زمین بنا لیتے ہیں. بالکل بسم اللہ. بلکہ ان کا تو فرام دا ریور ٹو دا ریور ہے نا، یہ تو نائل سے لے کے فرات تک کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے. اسی طرح اگر آپ فارمر پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے جس طرح اس کا مخالف ایران تھا، اس طرح ترکیہ جو ہے وہ نیا ایران ہے. اب یہ اپوزیشن لیڈرز، چھوٹے سیاستدان، گزرے ہوئے سیاستدان، ایکس پرائم منسٹرز، عام اینکر، راہ چلتا بندہ، ریڈیو ہوسٹ، عام سپاہی، عام کرنل میجر، اب کس کی صفائی پیش کریں گے آپ؟ ہر گھر سے صہیونی نکلے گا والا حساب ہے. مطلب دے آر بیسکلی اے فور گون سوسائٹی. ان کی اجتماعی سائیکی جو ہے وہ فریکچر کر چکی ہوئی ہے. وہ ہیلدی لوگ نہیں ہیں، یہ ایک ہیلدی معاشرت نہیں ہے. اور اب یہ جب تک کہ اس کی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا، یہ معاشرت چپ نہیں ہونے والی، یہ تھمنے نہیں والی. ورنہ یہ پورے خطے کو، میں کہتا ہوں پوری دنیا کو اپنی آگ کی لپیٹ میں نہ لے لے. یار آپ بیسکلی یو آر لوکنگ ایٹ یہودی ورژن آف آئسس جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اسینشلی. اب آپ کو اگر آئسس ڈراؤنی لگتی تھی، جو کہ ایک مطلب ڈس آرگنائزڈ ریگ ٹیگ ملیشیا گروپ، مختلف ڈسپریٹ قوموں کے نظریات کے لوگوں کو ٹھوس ٹھانس کے اکٹھا کر لیا، تو یہاں پہ ایک منظم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اسٹیٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ ایک ابامنیبل آئیڈیالوجی کو آپ وٹنس کر رہے ہیں اور اس کے پیروکاروں کو دیکھ رہے ہیں. اٹ از ناٹ نیتنیاہو. ہمارے لبرلز، ہماری حکومت اس طرح فریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص مسئلہ ہے. بھائی یہ معاشرت ناپید ہے، ناقابل اصلاح ہے. قائد اعظم نے ان کے بارے میں کہا تھا ہمارے مخالفین کے ہندوستان میں کہ یہ ناقابل اصلاح ہیں، اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کر لیں قائد اعظم کے سینٹیمنٹس ان کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں کچھ سملر تھے، تو یہ بھی ناقابل اصلاح ہی لوگ ہیں. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال نہ صرف ہمارے قوم کے بڑے ہیں، ہمارے بانی ہیں، میں ذاتی طور پر مانتا ہوں سیر تھے، یعنی دیکھنے والے لوگ تھے، دور اندیش، جن کو جیسے کچھ شرح صدر یا الہامی لیول پہ پتا تھا کہ یار یہ ہمارے خطے میں کیا آگ جھلسنے والی ہے، کیا آگ لگنے والی ہے. اب سوال تو میرے ذہن میں 6-7 تھے، لیکن میں 2-3 پہ آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں. پہلے سوال کا بہت ہی طویل جواب دے دیا، میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرا سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ US یہ جنگ کیوں نہیں جیت سکتا. بہت سے لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جیتنا سے مراد کیا ہوتا ہے. ایک بچگانہ سا تصور ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، عام طور پہ ہمارے اینکرز اور مذہبی طبقات پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ بہت تکڑا ہے، بم مار کے سب کو قتل کر دے گا. وننگ جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی. یہ کارٹونش جو جینوسائڈل قسم کی ہمارے ذہن میں بائنری بن چکی ہوئی ہالی ووڈ فلموں سے، یہ دس از ناٹ ہاؤ وار از ون. وار ون کی جاتی ہے کچھ ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک گولز کو ڈکلیئر کر کے. کوئی ٹیریٹوریل گولز ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ڈکلیئرڈ گولز کو اچیو کرنے سے ہی جنگ کو جیتا جاتا ہے.
جس طرح سے مثال کے طور پہ افغانستان کی جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اس وقت، اس کے ڈکلیئرڈ گولز جو ہیں وہ ان ونیبل لگتے ہیں پاکستان کی جانب سے، لیکن پاکستان لڑی جا رہا ہے کیونکہ وہ جذباتی ریٹرک انہی طبقات کو جن کو لگتا ہے کہ امریکہ بش بم مار کے سب کو مار دے گا نا، وہی طبقات آج افغانستان کی لڑائی میں بھی چیئر لیڈر بن کے کھڑے ہیں کہ مارو ملوں کو، مارو ملوں کو، ہم نے مارنا ہے ان کو۔ آپ کے اسٹریٹجک گولز کیا ہیں؟ اصل سوال یہ ہوتا ہے۔ تو امریکہ کے اسٹریٹجک گولز کیا ہیں؟ کیا یہ جنگ ہے ایرانی آزادی کے لیے؟ تو میں قطعی طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی ایسا اسٹریٹجک گول جو ہے کسی ملک کے فیور میں نہیں جاتا کہ وہ کسی ملک کی عوام کی جنرل آزادی کی فکر میں اتنی بڑی جنگ پروسیکیوٹ کر دیں۔ کیا یہ جنگ رجیم چینج کی یا ڈیموکریسی بلڈنگ ایکسرسائز ہے؟ افغانستان اور عراق کے تجربات سے میرے خیال میں امریکن پوری طرح رجے ہوئے، اور یہ دونوں بیان اس کے باوجود کہ ٹرمپ نے کانٹرڈکٹری دے دیے ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ کیا امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ ایران کی میسائل اور نیول کیپیبلٹی کو ٹیک اوے کرنا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے خطے کے اندر، جس طرح کہ مارکو روبیو نے کہا ہے۔ یہ بات ایک جینون ڈیزائرڈ گول ہے امریکہ کا۔ سوال لیکن یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ کے بینیفٹ میں یہ جاتا ہے یا یہ اسرائیل کے فیور میں جاتا ہے؟ میری آج جانا رائے ہے کہ یہ اسرائیل کے فیور میں جاتا ہے۔ کیا امریکہ کیپیبل ہے یہ کرنے کے کہ وہ ہیوی لاسز انکر کیے بغیر اسی اسرائیل کی خاطر، اسی گلف کی خاطر جہاں سے وہ اپنی دفاعی اڈے چلاتا ہے اور جہاں سے اپنے وہ پیٹرو ڈالر کا انجن چلاتا ہے، کیا وہ ہیوی لاسز انکر کیے بغیر یہ کام کر سکتا ہے؟ تو ثابت ہوا 15ویں 16ویں دن میں جنگ کے بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ایران 1979 سے اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ اس دن سے کہہ رہا ہے کہ شیطان بزرگ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور شیطان چیچک جو ہے، چھوٹا شیطان جو ہے وہ اسرائیل ہے، چچک یعنی چچکلار بیبی شیطان جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ انڈر گراؤنڈ اس نے فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں اپنی ہزاروں کی تعداد میں میسائلز کو سٹور کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی نیول فورسز کو بھی سٹور کرنے کے لیے اس کے پاس۔ اس کے باوجود کہ ٹرمپ نے کلیم کیا کہ میں نے 50 سے زائد ان کی نیول ویسلز اڑا دی اور میں نے ان کی نیوی کو ڈیسیمیٹ کر دیا، پرسوں رات ہی انہوں نے ایک امریکن آئل ٹینکر کو پھاڑ دیا۔ وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہے کہ بڑی وہ ایمان افزو، بڑی ایک کیا کہیں، وہ پرانے ٹائم یاد آ گئے، بڑا ماحول ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ تو وہ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سوسائڈل ٹیکٹک بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 6 مہینے ورتھ آف وہ مائنز ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں سی مائنز، وہ ہم پوری ہارموز کی لین میں لگا دیں گے، 6 مہینے صاف کرتے پھرو۔ سو دی آئیڈیا دیٹ امریکہ کو اپنا لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے، لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر کے اسیسنیٹ کر کے کچھ اچیو نہیں ہو رہا۔ یہ ڈیسینٹرلائز ادارہ ہے، یہ 9 لاکھ پاسداران والا ادارہ ہے، یہ ملینز آف جذباتی روحانی وابستگی رکھنے والے نظریاتی لوگوں کی قوم تیار ہوئی ہوئی ہے۔ ایران کا سائز بہت بڑا ہے، ٹو ٹیک اٹ اوور، بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کے اندر یہ آپ کا مطلب ہے کہ زیگروس ماؤنٹین اور نا صحرا کے درمیان آپ نے مقتل کے اندر اپنے فوجی اتار دیے ہوئے ہیں۔ گلف ممالک جو آپ کے الائز ہیں، جہاں سے آپ کا خود کا پیٹرو ڈالر کا انجن چلتا ہے، ان کی اکانومی سلو ہوتی ہیں، تو آپ کے سلیکون ویلی کی جو فیک انڈسٹری ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ سو ان اینی آف دیز اسٹیٹڈ گولز مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ویئر از امریکہ وننگ۔ تو واضح یہ ہوتا ہے کہ فرنگ کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پنجہ جو ہے یہود کا وہ ایسے پکا اس کو کر کے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی خاطر یہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران ایک ویکنڈ، ایک پارشل وکٹری لے کے بلڈی نوز ہو کے اس میں سے نکل آئے، تو پھر وہ اس کے سامنے اس کو تھوڑا سا ذرا ڈیٹانٹ ایک پیسفل لیول پہ اچیو ہوگا، کیونکہ وہ خود اس وقت کیا کر رہا ہے آپ نوٹ کریں۔ اسرائیل ایران کی لڑائی میں اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک آدھی سارٹی کر دیتا ہے کبھی۔ ساری لڑائی تو امریکہ لڑ رہا ہے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، وہ میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے، اور وہ لیبنان کو انویڈ کر رہا ہے۔ اس کی خواہش یہی ہے اسرائیل کی کہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ اتار دے، جو کہ ایک لاس سینیریو ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ اگر ابھی آف ریمپ لے کے ڈکلیئر کر دے وی ہیو ون، وہ بھی ایک لاس سینیریو ہے، بیکاز ڈیکیپیٹیشن کے باوجود لیڈرشپ کی ملک کو ٹس سے مس نہیں ہوا، ان کی نیول کیپیبلٹیز ٹس سے مس نہیں ہوئی، ان کی میسائل کیپیبلٹیز ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہیل ایکچولی ٹو بی فرینک ان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ سو امریکہ کے ڈکلیئرڈ گولز کے اندر کچھ اچیویبل نہیں ہے، اسرائیل کے گولز کے اندر بہت کچھ ہے۔
وہ 6 مہینے انگیج رہیں، ہفتہ انگیج رہیں، 10 سال انگیج رہیں. اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ امریکنز اس جنگ کے اندر خود بھی ڈوب کے مر جائیں، ایرانیوں کو بھی لے کے ڈوب کے مر جائیں، خدا نخواستہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا اصل گول جو ہے وہ خطہ ہے، اس کا اپنا فوکس ہے لیبنان کے اوپر، سیریا کے اوپر، فلسطین کی بچی کچی ٹیریٹریز کے اوپر اور ترکی کے اوپر پوٹینشلی. وہ اپنے ریجن کے اندر کنٹیگیوس لینڈ کی ایکوزیشنز اور وہ ہراسمنٹ کیمپینز اپنی جاری رکھ سکتا ہے، وہ براہ راست ایران ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو یہ وجہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں ون کر سکتا. وہ پوری طرح اگر نوک بھی کر دے خدا نخواستہ ایران کو تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ نارتھ کوریا، پاکستان اور انڈیا کی نیوکلیئر پروٹوکالز کو ٹریگر کرے گا. اٹ وڈ بی دی اینڈ آف ایوری تھنگ. شیورلی امریکہ اپنی ٹیکنیٹ کے اندر اکیلے نیوکلیئر فال آؤٹ کے اندر نہیں رہ سکتا. امریکہ کو بھی باقی دنیا کے خدام چاہیے کہ دنیا کا نظام چلتا رہے. سو اٹ وڈ بی اے ہولوکاسٹ، اٹ وڈ بی این اپوکلپس. سو دیر از نو ون سینیریو. آپ ایسی اس کے باوجود کہ آپ ایبسلوٹ طاقت رکھتے ہو، جغرافیائی سیاسی حقائق، اکنامک اور سوشل اور پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ کیا آپ ایسی لڑائی مول سکتے ہیں کہ جو آپ جیت نہیں سکتے. اور جی ہاں، میرے خیال میں امریکہ نے اس کی لاکھ کوششوں کے کہ پاکستان کے لبرل اور پاکستان کے سو کالڈ مذہبی طبقے کے اندر اتنے امریکہ کے محب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لاکھ کوششوں کے باوجود ان کے آقا نے آخر ایسی جنگ پکڑ لی ہے. غالباً میری لائف ٹائم میں تو تیسری ایسی جنگ ہے کہ جو وہ جیت نہیں سکتا. اور وہ کیوں کر رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. تب سمجھ آئے گی اگر امریکہ کو آپ مونولیتھک ایک جتھے کے اس لینس سے مت دیکھیں، آپ اس کو انڈیویجول انٹرسٹ گروپس کے لینس سے دیکھیں، مافیاز کی لینس سے دیکھیں، ڈیپ اسٹیٹ کی لینس سے دیکھیں کہ جس کے اندر کوئی امریکن، کوئی کالا، کوئی وائٹ، کوئی کرسچن، کوئی جو نہیں ہوتا. صرف امیر طاقتور لوگ ہیں اور ان کا مال ہے اور ان کے جوش ماسٹرز ہیں. اور سب سے بڑا سوال، اور میرے خیال میں ایران کی ذرا سی بھی بات نہیں کی کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے اپنا دفاع بہترین کر رہے ہیں اور ابھی ان کا انالیسس کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے اندر ضروری سوال یہ ہے کہ گلف کنٹریز، GCC ممالک جس کے اندر سر فہرست سعودی عربیہ اور عمان آتے ہیں، جو کہ کیونکہ سائنس کے اعتبار سے اور کچھ تاریخ کے حقائق کے اعتبار سے ریئل ٹھوس کنٹریاں بنتی ہیں. اور اس کے بعد خلیج کی اسٹریٹ آتی ہے، UAE، اور میں فیکسٹ ٹو لیسٹ فیکسٹ جا رہا ہوں، UAE، بحرین، کویت اور قطر. یہ مصنوعی جو ملک ہیں، آخری 4 جو میں نے ذکر کیے خاص طور پہ، یہ برٹش زمانے کے ایونچول امریکن سیٹلائٹس تھے. ان ممالک کو ایز فیملی بزنسز سیٹ اپ کیا گیا عراب کی جانب سے. جو عراب جو یہ بدو ہیں کہ یہاں پہ کسی جگہ پہ LNG اور گیس کا، کسی جگہ پہ تیل کا، کسی جگہ پہ کچھ اور یہ چھوٹے موٹے جیسے انہوں نے سپوائلر خطے کے اندر چھوڑ دیے ہیں، جو کہ پہلے تو ایک ذرا تابع رہ کے پالیسی میں چلا کرتے تھے، بٹ خاص طور پہ 90s کے بعد سے انہوں نے اپنی جگہ کارو آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں پہ پہلے یہ اسرائیل کے معاملے میں سخت گیر تھے، آہستہ آہستہ یہ ابراہیم اکارڈز اور اس طرح کی آتی گئیں مشکل مرحلے، ان میں یہ ایک ایک کر کے گرتے گئے. ان میں سے سب سے زیادہ بڑھ کے اوور آل ان کی جو پولیٹیکلی ڈیفائننگ کریکٹرسٹک ہے سب کا، کہ تمام ممالک کی سیکیورٹی کو انڈر رائٹ کرتا ہے امریکہ. یعنی امریکہ کئی 100 ملٹری اور ایئر بیسز ان ملکوں میں آپریٹ کرتا ہے، جن کے ذریعے جو یہ ہیں اپنا دفاع کا بندوبست کرتے ہیں. اور خود ان کے پاس نہ ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں وہ ریلیونٹ، نہ ان کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ آرمی کے سیٹ اپس ہیں، ملٹری سیٹ اپس ہیں، نہ پاپولیشن ڈینسٹیز ہیں اکثر ممالک کے اندر کہ یہ سب سے مقابلہ کر پائیں. اس کے بدلے ان کی بادشاہتوں کو سیکیور رکھا جاتا ہے اور اس کے بدلے میک شور کیا جاتا ہے کہ جو پیٹرول سے کمائے جانے والے ڈالر ہیں وہ ری انویسٹ کیے جائیں مغربی مارکیٹس میں، اسپیسیفکلی امریکہ کی سلیکان ویلی ٹیک مارکیٹس کے اندر اگر آج کے دور کی بات کریں. تو یہ جو ہم نے سائیکل ڈسکرائب کی ہے آف ملٹری اینڈ سیکورٹی انڈر رائٹنگ، جہاں اکوپمنٹس اور ویپنز اور فوجیوں کے ذریعے دفاع کیا جاتا ہے ان کا، along with پیٹرول اینڈ گیس اور یہ ڈیزل کی ایکسٹریکشن، کروڈ آئل کی ایکسٹریکشن اور ریفائنمنٹ، اور اس پروسیس سے نکلنے والا پیسہ کس طرح سے امریکہ اور مغربی مارکیٹ سے لانڈر اور سرکولیٹ کر کے واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں کا وہ ہوتا ہے. یہ پورا پروسیس جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کو US پیٹرو ڈالر رجیم کہتے ہیں، جو کہ پچھلے 60 70 80 سال سے ڈیفائن کرتی ہے گلوبل پالیٹکس کو، خاص طور پہ مسلمانوں کی پالیٹکس کو.
اسی کو لے کے اسامہ بن لادن ناراض ہوئے تھے اور وہ مذہبی طبقے کا ڈپارچر ہوا تھا گلف مونارکیز کے ساتھ کہ اب ہم آپ کے مخالفین ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ جزیرہ نما عرب کے اندر اور حجاز کے اندر صلیبیوں کی، کافروں کی افواج اتار دی ہیں عراق کے خوف میں، جب عراق کویت کی لڑائی چل رہی تھی۔ تو اس کے باوجود کہ آپ کو پوری دنیا سے ملیشیا مین مسلمان لڑنے والے مل جائیں جو حجاز کا دفاع کرنے کے لیے خود آ جائیں، تو یہ غاصبانہ ریاستیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی، اوورال یہ ایک مورل بڑی ویک فوٹنگ پہ کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اپنی عوام جتنی بھی ان کے ممالک میں ہیں ڈائیورس عوام ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو سپریس کرنے کے لیے اور ان کے خوف میں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں پریکٹیکلی، جیسے کہ یہ ان لاگر ہیڈز ہوتی ہیں اپنی عواموں کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے یہ ملک ترقی کر نہیں پاتے اور ڈیولپمنٹ اس پیمانے پہ نہیں کر پاتے کہ یہ ایک مطلب سڑکیں بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ دبئی پہ اگر 2 راکٹ لگ جائیں یا 1 میزائل لگ جائے تو پوری دبئی کی پوری اکانومی آپ کے سامنے ہے، وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیک اکانومیز اور فیک سوسائٹیز جو انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اب ترکی، پاکستان، یہ 2 ممالک اس خطے کے لیے سب سے اہم ہوں گے، بیکاز یہ 2 ریئل کنٹریز ہیں، ان کے پاس ریئل سول ملٹری بیوروکریسیز ہیں، ریئل انفراسٹرکچر ہے، ریئل ویپنز کی انڈسٹری ہے اور ریئل آرمیز ہیں جو فنکشنل ہیں۔ تو یہ ممالک اب ان گلف ممالک کی سیکیورٹی کو انڈر رائٹ کریں گے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں اسرائیل سے موو اوے کرنا پڑے گا، جو ابراہیم اکارڈ میں یہ پینگیں بڑھا رہے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسکلی جو امریکہ کی دوستی کو ان کے ساتھ اتنے ایکسپلائٹیٹو نیکسٹ لیول پہ لے گیا کہ بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے باوجود ان سب کو ملا کچھ نہیں۔ قطر کی 100 انڈیپینڈنٹ اگریمنٹس کے باوجود اور یرغمالی بن کے جہاز دینے کے باوجود اور پتہ نہیں کیا کرنے کے باوجود، یہ بیسکلی ایک کون مین کی ایک لاسٹ سیل تھی، وہ سب سے بڑا اور سب سے آخری سیل میں ہے امریکہ کا، وہ لاسٹ اپنی کچھ سیلیں کر کے اپنی جیبیں اب گرم کر گیا، اور اب اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس خطے سے پرابیبلی خیر باد ہی ہوئے گا، اور جب امریکہ خیر باد ہوگا اس خطے میں، تو اس خطے میں بڑے بدماش ہوں گے اسرائیل، ایران، ترکی اور آن سم لیول پاکستان۔ تو اب ان ملکوں کے اوپر ہے کہ یہ آپس میں مسلمان جو ممالک ہیں، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، یہ اپنا کوئی ایکسس ڈیولپ کر لیں اور ان کی سیکیورٹی کو انڈر رائٹ کریں، ان کی سوورنٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ان گلف ممالک کی، اور اسرائیل کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں۔ اب ترکی اور پاکستان جو ہیں وہ ان دی بیلنس ہینگ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے آنے والے 2-4 دنوں میں یہی سمجھ آئے گا کہ ترکی اور پاکستان اس عالمی جو یہ کیمپ بن رہے ہیں نا بیسکلی عالمی 2 لیول پہ، پاکستان اور ترکی کس کیمپ میں جاتے ہیں، دعا کریں آپ لوگ کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ایران دونوں کو ٹانٹ بھی کر رہا ہے، کسی کو وائلنس کے تھرو، کسی کو ڈپلومیسی کے تھرو، کہ باز آ جاؤ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایران نے جو یہ قدم لیا اور اللہ نے کیا کہ دے آر آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری، اس طرح پاکستان اور ترکی بھی اپنی کوئی اسپیس کارو آؤٹ کر لیں اور اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اہل غزہ کے لیے اور اہل فلسطین کے لیے یہ پورا ایک گیم چینجر ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کوارٹر سینچری کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ مرگ بار اسرائیل ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔